अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने चैनल तजवीदुल कुरान व तफसीरुल कुरान में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके सामने सूरह तारिक का तर्जुमा और तफसीर पेश करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ जाए। तो आए अपने सबक को शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आए शुरू करते हैं। सूरह तारिक मक्का में नाजिल हुई। इसमें 1 रुकू और 17 आयतें हैं। अब है तारिक नाम रखने की वजह क्या है। इस सूरत का नाम सूरह तारिक इसलिए रखा गया कि तारिक कहते हैं इस सितारे को जो रात को खूब चमकता है। नीज़ रात को आने वाले शख्स को भी तारिक कहते हैं। और पहली आयत में वस्समाई वत्तारिक, आसमान और तारिक की कसम खाकर कहा, इसलिए इसे तारिक नाम रखा गया है। सूरह तारिक के बारे में 2 हदीस हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मगरिब की नमाज़ पढ़ाई तो इसमें सूरह बकरा और सूरह निसा की तिलावत की। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात मालूम हुई तो फरमाया, ए मुआज़, तुम लोगों को फितने में मुब्तला करना चाहते हो। क्या ये काफ़ी नहीं कि तुम नमाज में सूरह तारिक और सूरह शम्स और इनकी मिसल सूरतें पढ़ो। दूसरी हदीस है कि हज़रत खालिद उदवानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबीले सक़ीफ़ के बाज़ार में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाठी के सहारे खड़े थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सक़ीफ़ वालों के पास मदद तलब करने आए तो मैंने उन्हें सूरह तारिक की तिलावत करते हुए सुना, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तिलावत ख़त्म कर ली। मैंने इस सूरत को ज़माने जहालियत में याद रखा। फिर जब इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने उससे हमेशा पढ़ा। सूरह तारिक के मज़ामीन में से इसके मज़मून ये हैं कि इस सूरत में मैदान हश्र में ज़िंदा होने, हिसाब किताब के होने और जज़ा सज़ा के बारे में कलाम किया गया है। इसके मज़ामीन में से इसका पहला मज़मून ये है कि इस सूरत के इब्तिदा में चमकने वाले सितारे की कसम खा कर फरमाया गया कि हर चीज़ की हिफाजत करने वाला एक फ़रिश्ता मुकर्रर है। इसका दूसरा मज़मून ये बयान किया गया कि इंसान की अपनी तख्लीक पर गौर करने का कहा गया कि जो पहली बार पैदा कर सकता है वो क्या दोबारा भी पैदा करने पर कुदरत नहीं रखता। यकीनन वो दोबारा भी पैदा करने पर कुदरत रखता है। फिर इसका तीसरा मज़मून ये बयान किया गया कि जब मरने के बाद क़यामत के दिन सब नीयतें ज़ाहिर कर दी जाएंगी, उस वक्त मदद करने वाला कोई ना होगा जो उसे अल्लाह के अज़ाब से बचा सके। आसमान और ज़मीन की कसम खाकर बतलाया गया कि कुरान कोई हंसी मजाक की बात नहीं बल्कि हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली किताब है। नंबर 5, कुफ़ार अल्लाह के दीन को मिटाने के लिए तरह तरह की तदबीरें करते हैं। अल्लाह उन्हें मिटाने के लिए तदबीरें कर रहा है। अब सूरह बुरूज के साथ इसकी मुनासबत यह है कि दोनों सूरतों के शुरू में, सूरह बुरूज और सूरह तारिक, इन दोनों सूरतों के शुरू में आसमान की कसम खाकर इरशाद फरमाई गई। दूसरी निस्बत यह है कि दोनों सूरतों में मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करने का बताया गया। तीसरी निस्बत यह है कि दोनों सूरतों में कुरान को झुटलाने पर कुरान करीम के औसाफ बयान किए गए हैं। सूरह तारिक को रोज़ पढ़ने का फ़ायदा यह है कि बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि कुरान से अच्छे तरीके से फ़ायदा कैसे उठाया जाए, क्योंकि सूरतों के बहुत से फ़वाइद हैं जिनको सिर्फ मखसूस मकासद के लिए पढ़ा जाए तो बेहतर है। लेकिन बहैसियत मुसलमान हम सब का ये नज़रिया है कि कुरान की जो भी सूरत जिस मकसद के लिए पढ़ी जाए वह मकसद हासिल होता है। मगर ये बात भी जान लेना ज़रूरी है
کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کائنات کی ہر چیز کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ویسے ہی قرآن کا مقصد ہے، ایسے ہی قرآن کی ہر صورت کی اپنی خصوصیت ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ قرآن کی جس صورت کو جس مقصد کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، اسی مقصد کے لیے پڑھا جائے۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ سورہ طارق کو پڑھنے والا اپنی مراد کو ضرور حاصل کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی پر جنات، بھوت، آسیب کا سایہ ہو، اگر 7 دن تک ہر روز 3 بار اس کا ورد کر کے مریض پر دم کریں یا پانی پر دم کر کر اسے پلائیں تو وہ اس سے شفا حاصل کرے گا۔ اگر کسی کا مال چوری ہو گیا ہو تو چوری والی جگہ پر کھڑے ہو کر 3 دن تک 3 بار روزانہ ورد کریں، چوری ہوا مال واپس مل جائے گا یا پھر چوری کرنے والے کا خواب میں پتہ چل جائے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو بہت زیادہ احتلام ہوتا ہو تو رات کو وضو کر کے سوئے، وضو کر کے اس کی تلاوت کر کے سوئے، انشاءاللہ احتلام کا مرض دور ہو جائے گا۔ اگر روزانہ 21 دن تک روز رات کو پڑھے گا تو انشاءاللہ احتلام کا مرض جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ حضرت عدی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ طارق کی تلاوت کرتا ہے، آسمان کے ستاروں کے مطابق ہر ستارے کے بدلے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ سورہ طارق اللہ کی طرف سے ظاہر ہونے والی روشنی ہے، اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ آسیب کو، جنات وغیرہ کو دور کرتی ہے۔ آئے آپ ترجمہ اور مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، والسماء قسم ہے آسمان کی، والطارق اور اندھیری میں آنے والے کی، وما ادراک ما الطارق، وما اور کیا، ادراک تجھے خبر، ما الطارق اندھیرے میں آنے والا کیا ہے۔ النجم الثاقب، النجم تارا، الثاقب چمکتا ہوا، روشن۔ یہاں ایک تجوید کا قاعدہ سمجھ لیں کہ جب آیت کے بعد اگر آگے لام آ جائے اور اس کے بعد حرف متحرک ہو، لام ساکن ہو، تو پھر پہلے تو ہم کیا ہے، اگر یہاں نہ رکیں تو پھر ہم کیا ہے، مطارق النجم پڑھیں گے، لیکن اگر ہم یہاں سٹے کرتے ہیں، پاس کرتے ہیں، تو پھر یہ قاعدہ ہے کہ آگے اگر الف اور لام آ رہا ہو اور اگلا حرف متحرک ہو تو پھر ہم حمزہ کو فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ النجم الثاقب، النجم چمکتا ہوا، الثاقب تارا ہے۔ النجم تارا، الثاقب چمکتا ہوا۔ ان کوئی نہیں، ان کلو نفس لما علیہا حافظ، ان کوئی نہیں، کلو ہر، نفس جی، لما نہیں ہے، علیہا اس پر، حافظ کوئی نگہبان، کوئی جی نہیں جس پر کوئی ایک نگہبان نہیں۔ آئیں یہاں تک اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اندھیری میں آنے والے کی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ رات کو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ ہدیہ لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تناول فرما رہے تھے، اسی دوران ایک تارا ٹوٹا اور پوری فضا آگ سے بھر گئی۔ ابو طالب گھبرا کر کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ستارہ ہے جس سے شیطان مارے جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ ابو طالب کو تعجب ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تصدیق کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیتوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ آسمان میں چمکنے والی چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہر جان پر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد ہے کہ یہاں نگہبان سے مراد حافظ، کہ یہاں نگہبان سے مراد فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کے بارے میں ایک اور جگہ فرمایا کہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ رَسُولًا، کہ وہ تم پر نگران بھیجتا ہے۔ آگے ہے کہ النجم ثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک کہ اگرچہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ، کیا ہے کہ نہیں ہے کوئی اس پر مگر نگہبان۔ اس سے دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، وہ اس کی حفاظت فرمائے ہوئے، مگر اس کائنات کو بنانے کا قانون یہ ہے کہ یہ کام اس کے مقرر کردہ فرشتے کریں۔ اب دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے نام، بندوں کے نام بھی، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پر بندے کے نام رکھ سکتے ہیں، جیسے حافظ، حفیظ وغیرہ۔ آگے ہیں کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، فَلْيَنْظُرِ پس دیکھے، الْإِنسَانُ انسان، مما کس چیز سے، خلق پیدا کیا گیا، خلق بنایا گیا، من ماء پانی سے، دافق اچھلتے ہوئے، خلق من ماء دافق بنایا گیا وہ اچھلتے ہوئے پانی سے، یخرج نکلتا ہے، من سے بین الصلبی پیٹھ کے بیچ سے، والترائب اور چھاتی کے بیچ سے۔ آئیں یہاں تک اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ کیا ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اس سے پہلی آیت میں قسم کھا کر اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر فرمائی کہ ہر جان پر ایک نگہبان مقرر ہے، اور اس آیت میں اپنی تخلیق پر غور کرنے کا کہا گیا ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، تاکہ وہ یہ بات جان لے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو ایک بار پیدا کرنے پر قدرت رکھتی ہے تو وہ کیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، اور زندہ کرنے کے بعد اس سے دوبارہ جزا سزا اپنے کیے پر نہیں ملے گی۔ آج جو ہم یہاں اعمال کر رہے ہیں، نگہبان فرشتے لکھ رہے ہیں، مقرر ہیں، تو وہی ہمیں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرے گا، اور وہاں ہمیں ہمارے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی۔ آگے خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، صلب اور ترائب اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا۔ کس سے پیدا کیا گیا؟ من ماء دافق، اچھل کر نکلنے والے پانی سے۔ چنانچہ اس آیت اور بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے پانی سے، کیا مطلب کہ جب مرد اور عورت میاں بیوی دونوں آپس میں ملتے ہیں تو ان کے پانی سے جو پانی نکلتا ہے، وہ پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ مرد کی پیٹھ اور عورت کے سینہ سے نکلتا ہے۔ اس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ دوبارہ سمجھ لیں کہ جب بچے کا وجود آتا ہے تو وہ کیسے آتا ہے کہ جب دونوں میاں بیوی ملتے ہیں، ان کے ملنے سے جو پانی نکلتا ہے اس سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے، اور وہ ان دونوں کا پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ مرد کی پیٹھ سے اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پانی عورت کی اس جگہ سے نکلتا ہے جہاں ہار پہنا جاتا ہے، مطلب عورت کی دونوں چھاتیوں سے نکلتا ہے۔ آگے فرمایا کہ منی انسان کے تمام اعضاء سے برآمد ہوتی ہے۔ وہ کس طرح؟ مرد کا زیادہ حصہ دماغ سے پشت میں آتا ہے، اور عورت کا زیادہ حصہ منی کا ان رگوں سے آتا ہے جو سینے کے قریب قریب ہیں۔ اس لیے دونوں مقام کا خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیں، اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، اِنَّهُ عَلَى پر رَجْعِهِ اس کے لوٹانے پر لقادر البتہ قدرت رکھتا ہے۔ یوم جس دن تبلا جانچے جائیں گے، السرائر بھید،
مطلب خفیہ چیزیں. فما لہو تو کچھ نہ ہوگا من قوت کوئی قوت والا، کوئی زور، ولا ناصر اور نہ مدد کرنے والا. اب یہاں تک اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. یعنی کیا فرمایا کہ اللہ پھر لائے گا مرنے کے بعد. حاصل کلام یہ ہوا کہ ایک دفعہ نطفے سے جب انسان کو بنا دیا تو کیا دوبارہ بنانا اس کے لیے کوئی عجیب ہے؟ یہ امر بھی کیا ہے اس کی قدرت سے واقع ہو رہا ہے، تو جائز ہے کہ وہ اس کو دوبارہ بھی تخلیق کر سکتا ہے. یعنی سب کی قلی کھل جائے گی اور کل باتیں جو دلوں میں پوشیدہ رکھی ہیں یا چھپ کر کی ہوں گی ظاہر ہو جائیں گی، اور کسی جرم کا اس وقت کوئی اخفا ممکن نہ ہوگا. اس وقت مجرم نہ اپنے زور و قوت سے بچاؤ کر سکے گا اور نہ ہی کوئی حمایتی مددگار ملے گا جو مدد کر کے سزا سے بچا لے. آگے دیکھتے ہیں ترجمہ. والسماء اور قسم ہے آسمان کی، ذاتی والے کی، اور رجعی بار بار لوٹ کر آنا. والسماء ذات الرجع قسم ہے آسمان چکر مارنے والے کی، والارض اور زمین کی، ذات الصدع پھوٹ نکلنے والے کی، ذات الصدع پھوٹ نکلنے والے کی. انہو بے شک وہ لقول البتہ بات ہے، فصل دو ٹوک، وما ہوا اور نہیں ہے وہ بالہزل ہنسی مذاق کی. یہاں تک اب اس تفسیر دیکھتے ہیں. کیا فرمایا کہ والسماء ذات رجع قسم ہے بارش لانے والے آسمان کی، یعنی اس میں سے پھوٹ نکلتے ہیں کھیتی اور درخت، کہ جب بارش ہوتی ہے بنجر زمین پر پڑتی ہے تو اس میں سے کیا ہے سرسبز کھیتی اور درخت وغیرہ اگتے ہیں، پھر اس پر پھل میوہ جات وغیرہ لگتے ہیں. یعنی قرآن اور جو کچھ وہ ماد کے متعلق بیان کرتا ہے کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے. یہ جو کچھ باتیں ہوئی ہیں یہ سب کیا ہیں؟ ہنسی مذاق کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ حق اور باطل اور سچائی اور جھوٹی، مطلب صدق اور کذب کا دو ٹوک فیصلہ ہے. اور لا ریب وہ سچا کلام اور ایک طے شدہ معاملے کی خبر دینے والا ہے جو یقیناً پیش آ کر رہے گا. قرآن کیا ہے؟ آسمان سے آتا ہے اور جس میں قابلیت ہو اس سے مالا مال کر دیتے ہیں. جس طرح بارش آسمان سے آتی ہے اور عمدہ زمین کو فیضیاب کرتی ہے، اسی طرح قرآن کریم بھی جن کے اندر دلوں میں زنک نہ ہو وہی قرآن کریم کی تعلیمات سے منور ہو سکتے ہیں. جس طرح قیامت میں ایک غیبی بارش ہوگی جس سے مردے کے ہیں دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. آگے دیکھتے ہیں ترجمہ. انہم یکیدون کیدا، انہم بے شک وہ، یکیدون لگے ہوئے ہیں، کیدن بے شک وہ کیا ہیں؟ لگے ہوئے ہیں دو کرنے میں، کیدن دو کرنا، واکیدو کیدن اور میں بھی لگا ہوا ہوں ایک دو کرنے میں. فمہل پس تو ڈھیل دے الکافرین کافروں کو، امہلہم ڈھیل دینا، رویدا تھوڑے دنوں کی. کیا ہے کہ یہ منکرین دو پیش کرتے رہتے ہیں کہ شکوک و شبہ ڈال کر یا اور کسی تدبیر سے حق کو ابھرنے اور پھیلنے نہ دیں، اور میری تدبیر لطیف بھی ہے جس کا انہیں احساس ہی نہیں ہے. مطلب کہ جس طرح کفار لوگ یا کوئی بھی دنیا میں انسان کسی دوسرے کے ساتھ برائی کرنے میں لگا رہتا ہے اور انہیں خبر نہیں ہوتی کہ ہماری بھی کیا پکڑ کرنے والی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح کافر یا برے لوگ ایک دوسرے کی تدبیر کر رہے ہیں، میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوتا ہوں، میں بھی ان کی پکڑ کرنے کے لیے ہوں، اور اس کو انہیں احساس ہی نہیں، اندر اندر کام کر رہی ہے میری تدبیر کہ ان کے تمام مکر و قید کا جال توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جائے اور ان کے سب دو پیچ انہیں کی طرف واپس کیے جائیں. اکثر دنیا میں یوں ہوتا ہے کہ جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے، کسی کے ساتھ برا ہونے سے پہلے وہ برائی اسی کے اوپر الٹ جاتی ہے اور ان کے سب دو پیچ انہیں کی طرف واپس کیے جائیں. اب خود سوچ لو کہ اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کس کی چالاکی اور مکاری کیا کام دے سکتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو رب رکھے اس کو کوئی مار نہ سکے، تو یہ بات ہے کہ اللہ کی تدبیر سب سے زیادہ قوت اور طاقت والی ہے. بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے.
وہ اگر اپنی تدبیریں اور چالیں چال رہے ہیں تو چلنے دیں. اگر ہمارے حصے میں کامیابی ہے تو وہ ہمیں مل کے رہے گی. اگر ناکامی ہے تو وہ بے شک ہمیں کامیابی دلانے کے لیے لگے رہیں، لیکن اگر ہماری قسمت میں ناکامی ہے تو وہ ہمیں بھی مل کے رہے گی. اس لیے مناسب ہے، کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ چلاکی یا مکاری کرے یا کوئی برائی کرے تو ہمیں اس سے بد دعا نہیں دینی چاہیے. کیونکہ نہ تو ہمیں اس کو سزا دینی چاہیے اور نہ برائی دینی چاہیے، بلکہ کیونکہ اس کو سزا اور اس کی پکڑ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی برائی سے تنگ آ کر نہ ہم انہیں سزا دینے میں جلدی کریں اور نہ انہیں بد دعا دیں، بلکہ تھوڑے دن انہیں ڈھیل دے دیں. ان اللہ مع الصابرین. اگر ہم ان کے اعمال پر صبر کریں گے اور تھوڑے دنوں کے لیے انہیں ڈھیل دے دیں گے تو پھر کیا ہے، وہی برائی انہیں کے اوپر الٹ کر پڑے گی. اللہ تعالی ہمیں ہر ایک کی برائی سے محفوظ رکھے، خاص کر شیطان کی برائیوں سے، اور جو شیطان کے حمایتی ہیں ان کے برائیوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. امید کرتی ہوں آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہوگی. اس لیے میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی، لیکن میری آپ سے پھر دوبارہ گزارش ہے کہ پلیز اسے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں. جزاکم اللہ. السلام علیکم.